नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। डियर स्टूडेंट्स, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा सेशन चल रहा था हकूकुल इबाद के हवाले से। हकूकुल्लाह के हवाले से हम बात कर चुके थे कंप्लीट के जो इबादात हैं वो हकूकुल्लाह में आती हैं और हकूकुल इबाद भी दरअसल हकूकुल्लाह ही हैं, लेकिन बात को ज़रा समझने के लिए जो है वो हकूकुल इबाद का नाम दिया गया है। उसमें अल्लाह ताला ने एक ये तरतीब रखी है कि जो रिश्ते इंसान के ज़्यादा करीब हैं, जिनकी अहमियत ज़्यादा है, तो उस हवाले से तरतीब जो है वो रखी गई है कि हमारी किताब में भी यही तरतीब रखी गई है कि जो रिश्ते ज़्यादा अहम हैं, ज़्यादा करीब हैं, उनके ज़्यादा हकूक़ हैं, यानी उनके हकूक़ की ज़्यादा अहमियत है, और जो थोड़े दूर के हैं तो उनकी यानी सेकंड या थर्ड या फोर्थ नंबर पे उनको रखा गया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो है वो वालदैन के हकूक़ पर बात की गई है। हमारी जो बुक में जो दिया गया है कि वालदैन के हकूक़ क्या होने चाहिए। तो दरअसल कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर यहाँ सबसे पहले डिस्कस करने वाली है कि वालदैन का मतलब क्या है, पेरेंट्स किसको कहते हैं और पेरेंट्स ने हमें क्या दिया है। और दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि अगर वालदैन के हम हकूक़ अदा नहीं करेंगे, वालदैन के राइट्स अदा नहीं करेंगे, वालदैन की जो इंटाइटलमेंट है वो नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा। वालदैन के हकूक़ अदा ना करने से क्या नुकसान होगा, इस पर जो है वो ज़्यादा फोकस मेरा आज होगा कि वालदैन के हकूक़ तो हमें पता है कि वालदैन ने हमें ज़िंदगी दी, वालदैन ने हमें बचपन में हमारा ख्याल रखा, हमें पैदा किया, और उस वक्त जब हम ना खा सकते थे, ना बोल सकते थे, ना जो है वो चल फिर सकते थे, हम कोई चीज़ पकड़ने के काबिल भी नहीं थे, हम कोई मुंह में कोई सख्त चीज़ लेने के काबिल नहीं थे, हमारा मैदा और हमारी आंतड़ियाँ इस काबिल नहीं थी कि कोई सख्त चीज़ हम खा सकते। तो उस वक्त जो है वो वालिदैन ने, माँ ने अपने जिस्म से, अपनी छाती से हमें दूध पिलाया है। वालिद ने अपनी जवानी में, भरपूर जवानी जो कि उसके इंजॉय करने के दिन थे, वो दिन रात मेहनत करके, मुशक्क़त करके, दिन रात वो कमाई करता है, अपने बॉस की तकलीफ, अपने बॉस की जो है वो डांट डपट को जो है वो बर्दाश्त करता है, मुसाफत की, सफ़र की सहूलतें बर्दाश्त करता है, और फिर बाज़ार के अंदर जो है वो धक्के खाता है, लोगों के रवैये बर्दाश्त करता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीना एक करके वो सारी चीज़ें, ये सब काम क्यों करता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। तो इन सब तकालीफ के बाद माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, फिर उसके दर्द ज़ाक की जो तकलीफ़ है वो एक रात की तकलीफ़ हमारी सारी ज़िंदगी की खिदमत के बराबर जो है, हम सारी ज़िंदगी माँ की एक रात की तकलीफ़ जो है वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बाद फिर आखिर जो है वो वालदैन की जो इंटाइटलमेंट है वो हमें अदा करनी है, वो क्या है, और अगर हम वो ना करें तो फिर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में जो बात की है, हम उसके हवाले से कुछ आयात सामने रखते हैं और फिर आगे बात को लेके चलते हैं। सबसे पहले जो वालदैन की जो इंटाइटलमेंट है, जो वालदैन हमसे तवक्का करते हैं, जो हम अपने वालदैन को दे सकते हैं, वो क्या है कि नंबर 1 पर हुस्न सलूक। हुस्न सलूक क्या है, अभी हमने पहले बात की कि सलूक क्या चीज़ है। सलूक मीन्स बिहेवियर, हमारा आपस में ताल्लुक। हुस्न मतलब बहुत अच्छा, जैसे आपने सुना होगा हसीन, फ़लाँ लड़की बहुत हसीन है, फ़लाँ जो है वो नज़ारे बहुत हसीन है। हसीन का मतलब क्या है कि जो चीज़ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी मतलब अच्छी क्या है, मतलब जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है तो वो चीज़ हसीन नहीं है। यानी हम कुदरती मनाजर देखते हैं पहाड़ों के, तो वहाँ हमें कोई ऐब नज़र नहीं आता, ठीक है। अगर किसी के अंदर कोई ऐब हो, कहीं ऐब नज़र आ रहा हो, तो वो चीज़ फिर हसीन नहीं रह जाती। तो इसलिए हुस्न सलूक मतलब कि आपका रवैया, हमारा सलूक जो है वो हुस्न के साथ होना चाहिए, यानी उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं जो है वो कोई बुराई या कमी नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने बिल्कुल खोल के बयान कर दिया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि एहसाना, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और अपने वालिदैन के साथ व बिल वालिदैनि एहसाना, उनके साथ एहसान के साथ पेश आओ। यानी हुस्न से भी ज़्यादा एहसान, यानी बेहतरीन तरीके के साथ उनके साथ पेश आना है। आगे क्या फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु,
کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یعنی یہ ڈیسیجن کر لیا ہے، یہ لے لیا ہے ڈیسیجن، اب اس ڈیسیجن پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ڈیسیجن لیا ہے کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، بس دنیا میں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ دوسرا فیصلہ کیا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا، یعنی قرآن میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر وہ دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی اور بڑھاپے کی صورت میں، بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائے، یعنی تم ابھی جوان ہو اور وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ فلا تقل لہما اف، تو ان کو جو ہے وہ اف تک نہیں کہنا ہے، یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی، کوئی اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف مطلب کہ ابا جان تم نے تو تنگ کر دیے، بار بار ایک چیز مانگتے چلے جا رہے ہیں، ایک چیز پوچھتے چلے جا رہے ہیں، تو تمہیں یاد ہونا چاہیے جب تم چھوٹے تھے تو بار بار پوچھتے تھے ابا وہ کیا ہے، اور ابا بار بار بتاتے تھے کہ وہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ 16 دفعہ جو ہے وہ تم نے پوچھا اور تم نے بتایا، لیکن اب وہ ابا نے 2 دفعہ پوچھ لیا تو تمہیں پریشانی ہونی شروع ہو گئی، تو اب تم نے اف بھی نہیں کہنا ہے، یعنی ان کے ساتھ رویہ بھی بہترین رکھنا ہے اور لہجہ بھی بہترین رکھنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ بولنا، سختی کے ساتھ نہیں بولنا ہے۔ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے جو ہے وہ اطاعت کا بازو، یعنی ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ لا دو اور تم نے کہا نہیں ابا میں جاؤں گا تو پھر لا دوں گا، مجھے یہ PUBG گیم پورا کر لینے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں، بیٹا پانی پلا دو، ابا میں ڈرامہ دیکھ لوں، پھر بہو کہہ رہی ہے میں ابا جان میں جو ہے وہ ڈرامہ دیکھ لوں اس کے بعد دیکھتی ہوں۔ ایسا نہیں، یہ نہیں، کیا کرنا ہے کہ اس کی فوراً اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت پر ہم نے پچھلے دنوں بات کی کہ اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ دل سے اس کی بات کو ماننا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ تنگ کر دیا ابا جی تم نے، اچھا پلاتا ہوں پانی، ایسا نہیں، یعنی نرمی کے ساتھ بولنا ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے اور بات کو بھی ماننا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کا حکم دیا، ایک اور چیز کا فیصلہ کیا اللہ نے، کیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، کہ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ کیسے رحم کیا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ کہ جب چھوٹے سے بچے تھے، جب وہ رو بھی نہیں سکتے تھے، جب تم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں نے پیشاب کر دیا میرے کپڑے سکھا دو، جب بھوک لگتی تھی تو صرف ہاتھ پیر مارتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ اگر ماں اس وقت جو ہے وہ گندم کی روٹی منہ میں ڈال دیتی تو وہ تمہارا سارا معدہ خراب ہو جاتا۔ اس نے تمہیں تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، خود گیلے کپڑے پر سردی کی راتوں میں سوئی اور تمہیں سوکھا کیے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں ہوگا، یعنی ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر ہمارے حقوق بھی ادا نہیں ہوں گے، کوئی ہمارا بھی خیال نہیں رکھے گا، ہماری جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ اور دنیا میں ہی ان چیزوں کا بدلہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے، جنہوں نے اپنے والدین کے بڑھاپے میں ان کو تکلیفیں دی ہیں، تو ان کی اولاد نے ان کو ان تکلیفوں سے ڈبل تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابی کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل پسند ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جہاد کرنا، یعنی
نماز کے فوراً بعد جو عمل جو زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ سلوک کرنا. اور پھر والدین میں سے والد کا درجہ کیا ہے؟ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ والد اور والدہ کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن بالکل والدہ کا درجہ ہے، لیکن والد کا درجہ بھی کم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ ماں باپ میں مجھے زیادہ کس کا جو ہے وہ حق ادا کرنا ہے، کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے، کس پہ زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. اس نے کہا اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو پھر کہا کہ پھر تیسری دفعہ بھی کہا کہ تیری ماں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ. یعنی 100 میں سے 75% جو سلوک ہے اس نے سلوک ہے جو اس کا حقدار والدہ ہے اور پھر والد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کو چھوڑ دیا جائے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا والد جو ہے وہ اس کے بڑھاپے میں اس کے پاس پہنچ جائے، یعنی وہ بوڑھا ہو جائے، تو پھر اس کی خدمت جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. یعنی اگر ماں باپ دونوں ہوں گے تو 2 جنت کے دروازے ہوں گے، اور اگر صرف باپ ہوگا تو 1 جنت کا دروازہ اس کے لیے بنا دیا جائے گا. اور اگر اس ماں باپ دونوں ہیں اور دونوں کی وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. اور اگر ایک ہے یعنی والد ہے یا والدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں 1 دروازہ کھول دیں گے. جہنم میں دروازہ یا جنت میں دروازہ کا مطلب کیا ہے کہ جب اگر دروازہ تمہارے نام کا لگ گیا تو اب تم نے اس میں سے لازمی گزرنا ہے. تو اگر ہم یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں بھی اس کی تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کی تکلیفیں ہمیں ملیں گی. تو دنیا میں تکلیفیں کس طرح سے ملیں گی کہ دنیا میں ہی والدین کی بد دعا کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. والدین کو تکلیف دینا ہمیں اس کے اثرات دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور سر فہرست ماں کی نافرمانی کو قرار دیا اور فرمایا کہ تمہارے خدا نے ماں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے. یعنی یہ چیز حرام ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہم لوگ یہ اکثر جو ہے وہ شراب نہیں پیتے کیونکہ حرام ہے، سور نہیں کھاتے کیونکہ حرام ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اس کو تو ہم حرام سمجھتے نہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ 4 بڑے گناہوں میں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کی نافرمانی تم پر حرام ہے. تو دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا جرم ہے. کہ حرام مطلب کہ جس طرح سے سور حرام ہے، جس طرح سے شراب حرام ہے، جس طرح سے زنا حرام ہے، جس طرح سے سود حرام ہے، انہی گناہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی نافرمانی کو بھی گناہ جو ہے وہ تصور کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بہت زیادہ ترغیب دی، تلقین دی، اس کے فضائل بتائے. تو ایک شخص آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بھی جہاد میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میری ماں زندہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو اور اس کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ماں کی خدمت کرنا جو ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جہاد میں جانے کے لیے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اجازت کا ہونا لازمی ہے. اسی طرح سے آگے چلیں تو والدین کے حقوق میں نمبر 1 جو حق ہم نے بات کی حسن سلوک. دوسری جو بات ہے وہ اطاعت، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ ہمیشہ اطاعت کا بازو جو ہے وہ کھلا رکھیں. یعنی والدین کے ساتھ اطاعت، یعنی ان کی جو بھی بات ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہے، جو بات کی ہے، اس کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے اور دل کے ساتھ کرنی ہے. اور پھر ان کی جو ہے وہ خدمت بھی کرنی ہے. قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کل ما انفقتم من خیر
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ کہ یعنی جو بھی چیز مال تم خرچ کرتے ہو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو اس میں سے کیا ہے کہ وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے ہے، یعنی والدین پر سب سے پہلے خرچ کرنا ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم گھر میں آتے ہوئے بچوں کے لیے فروٹ لے آئیں اور ماں باپ جو ہے وہ سائیڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کریں گے تو یقیناً جو ماں باپ کی جو بد دعائیں وہ بھی لگیں گی، اور وہ جو پھل فروٹ یا چیزیں ہم بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ احترام والدین، یعنی والدین کا احترام کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان پر خفا نہ ہو، یعنی انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، ان کے سامنے ایسا لب و لہجہ بھی نہیں اپنانا ہے کہ جس سے وہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو، اور ان کے ساتھ ناراض بھی نہیں ہونا ہے، غصے بھی نہیں ہونا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جائیداد میں کے چکر میں آئے دن یہ اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ ماں باپ کو مارا، ان کو گھر سے نکال دیا، بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا، یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ ان کو سنبھالنے کا خرچہ ہم برداشت نہیں کر رہے۔ دو بیٹے ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں کہ باپ تم رکھو، ماں کو تم رکھو۔ کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ والدین نے بچوں کو کبھی علیحدہ کیا؟ والدین کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ سارے بچوں کو اس میں سمو لیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ماں کو میں نہیں سنبھال سکتا تم سنبھالو، باپ کو میں نہیں سنبھال سکتا تم سنبھالو۔ خدا کے لیے یہ رویہ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ دیکھیں، کبھی ایسا ہوا کہ والدین نے کہیں سے جو ہے وہ کھانا لا کر تمہیں دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ والدین کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں تو مدرسے کے بچے بلا لیتے ہیں اور خود باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اصحال ثواب بھی دوسروں سے لے کے دے رہے ہیں۔ کیا کبھی والدین نے کبھی مدرسے سے کھانا لا کے ہمیں کھلایا ہے؟ وہ اپنی محنت کرتے ہیں، جان جو ہے نا وہ کٹن کرتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، اور کھانا ہمارے لیے کما کر لے کر آتے ہیں، بہترین چیز لے کر آتے ہیں۔ لیکن ہم اصحال ثواب کے لیے وہ کرائے کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ خود پڑھا کریں، خود قرآن مجید کو پڑھیں، خود اصحال ثواب اپنے اعمال سے کریں، خود دعائیں کریں، دعائیں مغفرت کرنا، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیری، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے مجھے ان کے لیے دعائیں مانگو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا لازمی پڑھا کرو۔ کیا؟ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ یعنی ہر نماز کے اندر یہ اپنے والدین کے لیے یہ دعائیں مانگا کرے۔ یہ والدین کا حقوق ہیں، والد کا حق ہے، والدہ کا حق ہے کہ ہم حسن سلوک بھی کریں، اطاعت بھی کریں، ان کی خدمت بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں۔ بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کیا کرو، یعنی ان کا حق مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، نماز کے اندر یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیری، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعائیں ہم نماز کے اندر کریں، نماز کے بعد مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، والدین کی قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے مغفرت فرماؤ۔ اور اصحال ثواب کے لیے یہ دوسروں کو بلانا، مولوی صاحب کو بلا لیے، وہ پڑھ رہے ہیں، بخش رہے ہیں، اور خود ہم باہر بیٹھے ارینجمنٹ میں لگے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنے والدین کو ان کے آسرے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، خود اصحال ثواب کریں، خود دعا مانگیں ان کے لیے۔ اگر قرآن ہی پڑھنا ہے تو خود پڑھیں اس کے لیے، جیسے انہوں نے آپ کو مدرسے کے آسرے پر نہیں چھوڑا، خود محنت کر کے پالا ہے آپ کو، جو ہے وہ دنیا کی بھر کی آسائشیں دینے کے لیے اپنی جوانی، اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ لٹا دی انہوں نے، اپنا سکون برباد کر لیا۔ جو ٹائم ان کا انجوائمنٹ کا تھا وہ انہوں نے آپ کے بچپن پہ، آپ کی تعلیم پر، آپ کی صحت پر خرچ کر دیا۔ اور ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں لاوارث کی طرح، اولڈ ایج ہوم بنا دیے، وہاں پر ان کو چھوڑ کر آ گئے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹائم دے سکیں۔ ہمارے پاس پب جی کے لیے ٹائم ہوتا ہے، موبائل فیس بک کو اسکرولنگ کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ڈراموں کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، لیکن والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان سے چیزیں شیئر کریں، ان سے سوالات کریں، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ وہاں پر مل جائے گا۔ آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک یہ مین فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، تبھی تو وہ آگے چلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایڈیسن نے وہ بلب بنایا تھا یلو کلر والا، لیکن اب ہمارے پاس بہترین قسم کے جو ہے وہ LED بلب آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیور بلب آئے، ٹیوب لائٹیں آ گئی، پھر LED بلب آ گئے، اب اس سے اور جدید چیزیں آ رہی ہیں۔ جو پہلا انجن بنا تھا وہ کیسا تھا، اب کتنا جو ہے وہ ماڈریٹ انجن آ گئے۔ تو تجربات سے، یعنی اپنے والدین کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان سے زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں پوچھیں، ان سے حال احوال کیا کریں، ان کے ساتھ چیزیں شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو اتنی باتیں نہیں آتی تو آپ ان کو کوئی کتاب پڑھ کر سنائیں، قرآن مجید پڑھ کر سنائیں، کوئی بازار سے کتاب لے لیں، ان کے انٹرسٹ کے مطابق اس کی ریڈنگ کریں ان کے قریب بیٹھ کر، یعنی کم از کم ان کو کچھ ٹائم دیا کریں، روزانہ 1-2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھیں۔ یہ والدین کے حقوق کے متعلق چند چیزیں تھیں، اور یہ انتہائی بنیادی اور پرائمری چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیں کہ والدین جن کے ہمارے اوپر اتنی جو ہے وہ احسانات ہیں، اگر ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کے جو انٹائٹلمنٹ ہے، ان کا جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم دوسرے کس کے حقوق ادا کریں گے؟ جنہوں نے ہمیں زندگی دی، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی، اگر وہ ہمیں بچپن میں تعلیم نہیں دیتے، آج آپ کی تعلیم کا خرچہ وہ اٹھا رہے ہیں، وہ اگر پیسے نہ دیں تو آپ کو کہیں بکریاں چرانے پہ لگا دیں، تو پھر زندگی کیسی گزرے گی؟ ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ شدید سردی میں وہ اپنے گھر سے نکال کے باہر بٹھا دیں تو کیسی زندگی گزرے گی؟ تو یہ سارے معاملات کو سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنے والدین کا حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ ایون صرف ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر والدین غلام ہیں تو ان کو ان کی قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کروا دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو اٹھا کر پورا حج بھی کروا دے تب بھی اس کی وہ ایک رات کی جو تکلیف تھی اس تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بات کافی لمبی ہو گئی، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ والدین کا حقوق، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ حکم دے دیا ہے کہ اب تم نے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کی دعائے مغفرت، ان کی ضروریات، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نہیں رکھو گے تو دنیا میں بھی پریشان رہو گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔ اپنا اور اپنے والدین کا ضرور خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔